आपने फतह हासिल कर ली है। अगली बारी कराची की है, 29 जनवरी को कराची में जलसा आम होगा, पिंडाल लगेगा। फिर उस कराची के जलसे के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। 23 दिसंबर को पाक से ज़मीन पार्टी ने पक्का किला हैदराबाद में जलसा किया और ये जलसा इस लिहाज से ज़्यादा अहम था कि MQM के अलावा किसी सियासी जमात ने पक्का किला में पिछले 30 साल में जलसा नहीं किया। जी हाँ, 30 साल में MQM के अलावा किसी सियासी जमात ने वहाँ पर जलसा नहीं किया। इस हवाले से इस जलसे की अहमियत ज़रूर थी और ये पहला जलसा था PSP का जो इन्होंने हैदराबाद में किया है। इस हवाले से भी बात होगी क्योंकि इस जलसे के आखिर में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यह कहा है कि अगर अवाम को हुकूक नहीं मिले तो अवाम सड़कों पर निकलेगी, हम भी एहतजाज करेंगे और जनवरी 29 को कराची में जलसा होगा और इसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। तो इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे कि क्या PSP भी सड़कों पे निकलने के लिए तैयार है, क्या अब PSP भी दूसरी जमातों की तरह सियासी एहतजाज करने जा रही है और इसके अलावा MQM लंदन और MQM पाकिस्तान में अब जो एक तकसीम हो चुकी है, दो अलग अलग जमातें ऐसा लगता है बन चुकी हैं, इससे पाक से ज़मीन को सियासी तौर पर फ़ायदा होगा या सियासी तौर पर नुकसान होगा। इसके अलावा एक बड़ा अहम इशू है, हमाद सिद्दीकी साहब को मुस्तफ़ा कमाल बड़े खुलकर डिफेंड करते रहे हैं। उनका कहना है कि बल्दिया फैक्ट्री में जो आग लगाई गई उसमें उनका कोई ताल्लुक नहीं है, हमाद सिद्दीकी उसमें मुलविस नहीं है। लेकिन अब रहमान भोला ने जब एतराफ़ जुर्म किया है मैजिस्ट्रेट के सामने और पुलिस के सामने और ये भी कहा है कि मैंने हमाद सिद्दीकी के कहने पे आग लगाई है, तो इसके बाद भी क्या PSP और मुस्तफ़ा कमाल उनको उसी तरह डिफेंड करेंगे, इस पर बात होगी। लेकिन एक ब्रेक लेंगे और बाद हमारे साथ पाक से ज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद है पाक से ज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पक्का किला में जलसा हुआ आपका, PSP के लिए इस जलसे की अहमियत क्या थी कि 30 साल बाद MQM के अलावा कोई पार्टी वहां पे जलसा कर रही है, ये ज़्यादा अहम था या उस जलसे में PSP के उस जलसे में कितने लोग शरीक होते हैं ये ज़्यादा अहम था? PSP दोनों चीज़ें थी। सबसे पहले तो उस जगह पे उस वेन्यू को चूज़ करना, दैट मीन्स कि उस वेन्यू को उसी वक्त इंसान चूज़ कर सकता है कि जब वहाँ के लोग जो है वो आपको चाहें। अगर एक भी आदमी उस पक्का किला में नहीं चाहे कि यहाँ पर कोई और आए तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते, खड़े नहीं हो सकते वहाँ पे। तो दैट मीन्स कि एक्सेप्टेंस थी लोगों की वहाँ पे। जब भी हमने वो वेन्यू बिल्कुल बहुत सिंबॉलिक है, 30 सालों में कोई वहाँ पर नहीं हुआ और दैट एंड ये इटसेल्फ शो करता है कि पूरा हैदराबाद जो है वो कन्वर्ट हो गया है, ना कि सिर्फ पुराना हैदराबाद कन्वर्ट हो गया बल्कि नए इतने लोग आ गए हैं कि जो है वो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे, नंबर 1। और फिर उसके बाद जो टर्नआउट था, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सीइंग इज़ बिलीविंग। जो लोग वहाँ पे थे वो पक्का किला ग्राउंड तक अगर भरी जाना था, उसकी सारी जो है वो स्ट्रेट्स जो थी, जो स्टेडियम बना हुआ है पूरा वो भरा हुआ था और प्लस जो है वो पूरा किले चौक तक और फिर उसके बाद नीचे हैदर चौक तक लोग थे वहाँ पे। आपने उस जलसे में ये कहा कि एक मिथ और एक जो नैरेटिव था कि कोई भी जमात अपने साथ MQM का टैग लगा ले तो मुहाजिर उनको वोट देंगे, ये मिथ और ये नैरेटिव आपने इस जलसे में तोड़ दिया है। तो आपके ख्याल में लोगों का आ जाना, PSP के जलसे में शिरकत करना, वहां पे आके आपको सुनना, दीगर लीडरान को सुनना, इज दैट इनफ या इसके लिए हमें बैलेट का इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इलेक्शन में आपको वोट पड़ता है, MQM लंदन, MQM पाकिस्तान किसको वोट पड़ता है? कर रहे हैं ना, मैं कब कह रहा हूँ कि इलेक्शन का इंतजार ना करें, लेकिन पहले भी लोग इलेक्शन जिनकी जो इलेक्शन में जीतते थे वो जो मजमा भी करते थे सारी चीज़ें, तो कहीं इंडिकेटर्स लगाएंगे ना। फिर इलेक्शंस हुए तो हैं यहाँ पर, मेरे आने के बाद, हमारे आने के बाद 4 इलेक्शंस हुए हैं, 5 इलेक्शंस हुए हैं, 4 में वोटिंग टर्नआउट जो है वो 6% और 9% पे आ गया। 5वां इलेक्शन तो आप जो है वो हार गए हैं, जिनकी आप बात करें वो तो हार गए हैं। मलिर वाला इलेक्शन जो कि जो है वो बिल्कुल ईजी सीट थी, 60,000 वोट लिए थे, अगले ने 13,000 वोट लिए थे, अगले ने अभी भी 15,000 वोट लिए, आपने जो है वो 13-14,000 वोट लिए। तो ये तो इंडिकेटर है, लेकिन लोग मानेंगे नहीं, ना माने मेरी बात और रहें उसी इंतजार में रहें। जब वो भी आ जाएगा, मुझे पता है कि 2018 पे हमारे पास सीटें भी आ गई तो फिर उसके बाद कोई ना कोई और बेंचमार्क हुआ, तो ये तो ना रुकने वाला। सियासी जमात से सवाल तो हमेशा ही होते हैं उनकी मकबूलियत पे कि कितनी है या नहीं है। मुझे इस पे प्रॉब्लम भी नहीं है, मुझे इस पे प्रॉब्लम, मुझे तो हमें तो अपना काम करना है। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की तरफ से एक, जैसे कहते हैं अल्लाह ताला ने लोगों ने हमारे दिलों में हमारी बात डाल दी है। हम उस पे सिर्फ ये जलसा ही नहीं शहजाद, हम
25 دنوں تک انیس قائم خانی صاحب اور دوسرے رہنما جو ہے وہ ایک ایک بازار میں گئے ہیں, ایک ایک برادری کے پاس گئے ہیں, ایک ایک امام بارگاہ, ایک ایک مسجد, 12 ربیع الاول جلوس, اہل تشیع حضرات کے جلوس, تمام برادریوں کے پاس, تمام مارکیٹوں کے پاس, تمام عام لوگوں کے پاس. ہر آدمی جوبلنٹ ہے, مرد بچے خواتین, انہوں نے رسپانس دیا. ایک آدمی نے نہیں کہا یار آپ نے یہ غلط کر دیا, وہ غلط. ہر آدمی کہتا تھا, دعا دیتا تھا, کہتا تھا آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے, کوئی اور کر نہیں سکتا تھا, آپ لوگ اب ڈٹے رہنا, چھوڑنا نہیں, جانا نہیں, یہ ساری بات دعائیں کرتے تھے سارے. اور آپ نے لوگوں کا ٹرن آؤٹ دیکھا سارا, ماشاءاللہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا. ہمیشہ سے کہا جاتا ہے سیاست ٹائمنگ کا گیم ہے. آپ لوگوں نے ایک پالیسی بنائی تھی آتے ساتھ, اور اس پر آپ سے سوال ہو چکا ہے بار بار کہ آپ الیکشن کب لڑیں گے, بائی الیکشن ہوں گے, لڑیں گے. آپ نے کہا نہیں, 2018 ہمارا ایم ہے, اسی میں لڑیں گے. لیکن اب سیاسی صورتحال کراچی کی بہت چینج ہوئی ہے. جب آپ آئے تھے ایم کیو ایم ایک تھی, اب وہ ایم کیو ایم لنڈن, ایم کیو ایم پاکستان, دو الگ تقسیم ہو چکی ہیں. ابھی بھی ایک ہے. اچھا, آپ نے میرے انٹرویو میں بعد میں چاہوں گا اس میں تھوڑی سی وضاحت کریں. میرے ایک انٹرویو آپ نے کہا تھا کہ اب آپ کو لگنے لگا ہے کہ یہ جو ڈیوائڈ ہے یہ جینوئن ہے, اور واقعی میں الطاف حسین اور ڈاکٹر فاروق ستار میں دوریاں آ گئی ہیں. بڑی ڈیٹیلنگ ہے وہ, ڈیٹیلنگ اور کوئی باہر کا آدمی سمجھ نہیں سکتا, تو ہمیں پتہ ہی نہیں. چھوڑو, جانے دو میری اس بات کو. ایک ہے, الگ ہے, آگے بڑھو, چھوڑو, ٹائم بتائے گا. رابطے میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ابھی تک؟ رابطے, کچھ لوگ رابطے میں نہیں ہیں, زیادہ تر لوگ رابطے میں. ڈاکٹر فاروق ستار جو سربراہ ایم کیو پاکستان کے, ستار رفائی کی جو کیا بات کرنی, چھوڑو نا, معصوم آدمی. آپ نے, کیونکہ مجھے یاد ہے آپ نے شروع میں کہا تھا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, اور پھر میرے انٹرویو میں آپ نے کہا تھا کہ اب یہ تقسیم آپ کو جینوئن لگتی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کہہ رہے ہیں اگر دیکھو اس کی, دیکھو اب اگر بات کرنا ہی چاہ رہا تو اس کی یہ رائٹ اور رانگ اس کا کوئی آنسر نہیں ہے. آپ اگر آپ سمجھنا ہی چاہتے ہیں تو اس کو میں سمجھا دوں, اس کا کوئی رائٹ اور رانگ آنسر نہیں ہے. 3-4 افراد ہیں ابھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی الطاف حسین صاحب جو ہے وہ خاموش ہو جائیں اور ان کی جو ہے وہ ساتھ چلے. ان کی جو 99% ان کے ایم این ایم پی ایس جو ہیں وہ سب کانٹیکٹ میں ہیں, سارے کانٹیکٹ میں. کچھ نے استعفے بھی دے دیے وہاں پر, استعفے بھی دے دیے ہیں, اور بھی ساری چیزیں جو نہیں بھی دی ہیں وہ دے رہے ہیں, وہ بھی دے دیے. انہوں نے بھی کہا اچھا یہ ہم کوئی ہمیں انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں, میں انفارمیشن بیس بات کر رہا ہوں. انفارمیشن بھی وہ ہارسز ماؤتھ. ہم سے کتنے لوگ کانٹیکٹ میں, ابھی میں کیا بتاؤں کیا سارا سلسلہ سب چیز, اینی وے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سب لوگ کانٹیکٹ میں ہیں, ہم ان سب لوگوں کو جانتے ہیں, بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. تو سب لوگ, سارے لوگ, آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کبھی کسی کے لیے بیان آ جاتا ہے کہ بھائی اس کو تنگ نہ کرنا, کارکنان اس کو کام کرنے دینا, اس کو ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ کسی کے لیے جو ہے سافٹ کارنر ہے, کسی کے لیے ساری چیزیں, کبھی ان کا آدمی پکڑا جا رہا ہے وہ بیان دے رہے ہیں, کبھی ان کا آدمی پکڑا جا رہا ہے یہ بیان دے رہے ہیں. تو یہ سب کچھ یہ بیسکلی اپنی جیسے کہتے ہیں نا بوٹی کی لڑائی ہے. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب نے صحیح کیا, غلط کیا, ان کی پالیسیز صحیح تھیں, غلط تھیں. ان کو اس سے اچھا یہ ہوتا تو ہوتی بات, تو بھائی ہم آئے تھے, چلو ہم سے پہلے نہیں کی تھی بات, ہمارے آنے کے بعد کر لیتے. ان کو تو جب جو ہے وہ 22 اگست کو جب ان کے آگے جہنم کی آگ نظر آ گئی, ان کو جو ہے ان کو بند ہو گئے تھے, یہ پکڑے گئے تھے, اس کے بعد آرٹیکل 6 ان پہ چلنا تھا, مقدمات بن گئے تھے, پارٹی بین ہونے جا رہی تھی. انہوں نے کہا جی الطاف حسین صاحب سے الطاف بھائی, پھر جو ہے وہ آرٹیکل اور یہ آئین اور وہ آئین, یہ سارے ڈرامے بازی ہو گئے. ان کو اس سے پرابلم نہیں تھی کہ الطاف حسین صاحب اس قوم کا کیا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ان کو کل بھی پرابلم, ان کو اپنی باری کا انتظار تھا, اپنی باری آ گئی. اچھا ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ پارٹی آپ کی نہیں ہے فاروق بھائی, یہ الطاف حسین صاحب کی تھی, ہے اور رہے گی, بلکہ آپ استعفے دیں, اور آپ ایسے سٹانس سے, آپ کے ایسے سٹانس سے ان کو سمپیتھی گین ہو رہا ہے. وہ اپنی کارکنوں کو 2 باتیں کہہ رہے ہیں, صحیح بول رہے ہیں, وہ بھی پارٹی ان کی ہے, قبضہ ہو گئی پارٹی, مینڈیٹ ان کا ہے, وہ استعفے نہیں دے رہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ اچھا یہ الطاف حسین صاحب, آخری بات, الطاف حسین صاحب ان سے استعفے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی خدمت نہیں کی, شہر کو کھنڈر بنا دیا. نہیں, ان کو خدا ماننا نعوذ باللہ بند کر دیا تو استعفے دے دو. اگر وہ ان کو خدا مانتے رہے نعوذ باللہ اور لوگوں کا بیڑا غرق کرتے رہے تو وہ استعفے نہیں مانگیں, تو استعفے نہیں. اور یہ استعفے اس لیے نہیں دے رہے کہ انہوں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. نہیں, اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ تو آخری جملہ, یہ اس لیے تو استعفے نہیں دے رہے نا, منع کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی اگر استعفے دے دیں گے تو کل سے لوگوں کی خدمت بند ہوگی. بھائی انہوں نے کیا خاک خدمت کی 30 سالوں میں کہ 1 سال ابھی اور خدمت کر لیں گے. تو اپنی روزی روٹی ہے نا سب کی. آپ نے اپنے تقریر میں اس دن کہا جو پیسے بنائے ہیں اس کو بچانا ہے اور آگے پیسے بنانا ہے. لوگوں کے لیے استعفے, لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں بھائی نہ استعفے مانگنے والا تمہاری وجہ سے استعفے مانگ رہا ہے کہ تمہارے کام نہیں کیے, اور نہ استعفے نہیں دینے والا اس لیے استعفے نہیں دے رہا ہے کہ اس نے تمہاری خدمت کرنی ہے. آپ نے اس دن تقریر میں بھی یہ کہا تھا اپنی کہ یہ اس لیے استعفے نہیں دے رہے, اپنا مال بچانا چاہتے ہیں. تو یہ ایم کیو ایم کے جو لوگ اس وقت ہمیں آن دا فرنٹ نظر آ رہے ہیں, کیا یہ فائنینشلی کرپٹ ہیں جیسے ہم اکثر کبھی کسی سیاستدان پہ الزام لگاتے ہیں؟ Ask me everything, don't ask me, go and just investigate, go and investigate. ہماری تو بہت ساری چیزیں, go investigate کہ حیدرآباد کا جو میئر تھا, ابھی ان کا ایم این اے ہے, ان کی رابطہ کمیٹی کا آدمی ہے, اس سے پوچھو کہ بھئی 20 سال پہلے اس کی کیا ورتھ تھی,
اس کے بعد کیا ورتھ ہوئی, کیا اس نے کاروبار کیا, کیا کام کیا. آج اس کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین ہے بھائی, شکار کھیلتے ہیں اس کی زمین پہ. اچھا, اور بھائی آف شور کمپنیز ہونی ہے, اب یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگی, کیا ساری چیزیں, درجنوں اس کے مکانات ہیں. کہاں سے آئے یار پیسے؟ یہ لوٹ کر آئیے. شہر کھنڈر بنا ہے, یہ ایک دن میں نہیں بن گیا میرے بھائی. یہ حیدرآباد کراچی جو کھنڈر بنا ہے, لیکن الطاف صاحب کو یہ پرابلم تھوڑی. میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ اس لیے کروں گا کیونکہ میں جب بھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے گھر جاتا ہوں پی آئی بی انٹرویو کرنے, وہ کہتے ہیں دیکھو اتنا چھوٹا سا میرا مکان ہے, وہ واقعی جینوئنلی چھوٹا ہے, تو اگر پیسہ کمائے تو خرچ کہاں کر رہے ہیں؟ مطلب سربراہ سے ہوتی ہے نا بات. تو یہ لوگ خبر, یہ لوگ خرچ, میں نے ڈاکٹر ستار کا تو نام نہیں لیا, جب نام لوں گا تو بتاؤں گا بھی پھر, ٹھیک ہے. لیکن ان کے نصیب میں خرچ کرنا بھی نہیں, یہ بھی میں بتا دوں. خرچ تو جو ہے وہ ہم لوگ ہیں نا کھلا ڈولا میں, یہ نہیں پتا کہ ہمارے بینک اکاؤنٹ کیا ہے, ہمارے نمبر کیا ہے, اور ہمارے جو آج ہے اچھا پہنو, اچھا کھاؤ, اور زندگی گزر رہی زبردست طریقے سے. کام کرتے ہیں 9 to 5 نوکری کی ہے, ٹھیک ہے, پیسے کمائے نوکری کر کے. آپ نے ابھی کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لندن سے بھی رابطے میں ہیں, اور مجھے بھی پتا ہے, شاید ایم کیو پاکستان نہیں مانتی, کہ کچھ لوگوں نے استعفیٰ بھی دیا ہوا ہے. ندیم نصرت صاحب نے کہا ہم نہیں بتائیں گے, ہم ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں بھی. آپ نے کہا کہ آپ سے بھی رابطے میں ہیں, تو اگر آپ سے رابطے میں ہیں تو شمولیت کسی بڑے لیڈر کی اتنے عرصے سے سننے میں نہیں آئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر آپ سے کون ہے بڑا لیڈر جو نون فیسز تھے جس کے لیے آپ پریس کانفرنس کرتے تھے رات دوپہر 3 بجے جمعرات کو, بڑا لیڈر کون ہے؟ نام لیڈروں کے نام تو بتاؤ. جو آپ کی پارٹی میں انیس ایڈوکیٹ صاحب آئے, رضا ہارون صاحب آئے, آ گئے نا سارے بڑے لیڈر, بس اتنے سارے بڑے لیڈر آ گئے. اور کون ہے بڑا؟ نام تو بتاؤ, ادھر والے نام بتاؤ نا. لیڈر, بڑا لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہے, فیصل سزواری صاحب ہیں, خواجہ اظہار صاحب ہیں, یہ نون فیس ہے نا جو ایم کیو. میں نے اپنے دروازے کو اس لیے بند نہیں کیا, اور کبھی بھی بند نہیں کروں گا, کیونکہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کیوں؟ انہوں نے میرا کچھ بھلا نہیں کرنا. آپ نے پوچھی بات تو میں بتاؤں, ہم اپنی چل رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. جو ہماری ایسٹ ہیں, ہمارے ورکرز, کارکنان, کوئی بڑا لیڈر ہمارے نہیں ہے, بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی. میں لیکن اپنے دروازے کبھی بھی نہیں بند کروں گا, کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دے دی ہے, عوامی طاقت دے دی ہے. لوگ ہماری بات پہ ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں, ہمارے گرد جمع ہو گئے. میں آج اگر اس جو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے لوگوں کے دلوں میں بانٹ ڈالی, اس بات کو دیکھتے ہوئے میں بولوں کل سے یہ دروازے بند ہیں فلاں آدمی کے اوپر, فلاں آدمی کے اوپر, تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ, اس لیے کہ میں بھی تو غلطی کر کے اس سے معافی مانگتا ہوں نا, اور میں چاہتا ہوں بس میری بات ختم نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ میری بس مجھے معاف کرے, مجھے ختم کرے. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس آج جو اللہ تعالیٰ پی ایس پی کو جو اختیارات دے رہا ہے, پی ایس پی کو جو پاور دے رہا ہے لوگوں کی شکل میں, پاور کی شکل میں اس کے بعد جو ہے وہ یہ کروں گا نہیں بس آج کے بعد سے سارے معافی کے دروازے بند, اب کوئی نہیں آ سکتا. میں صرف اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے شہزاد, میں اپنا دروازہ کبھی بھی کسی کے لیے بند نہیں کروں گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ یہ سمجھیں کہ مجھے یقین کریں, مجھے میرا رب کو جانتا ہے, میں جانتا ہوں کہ مجھے ایک سیکنڈ کی بھی کسی کے لیے کوئی فکر ہوگی کہ یار فلاں کیوں نہیں آ رہا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا, تو نہیں ہے یہ والی بات. یہ اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ میں اور کچھ کہہ نہیں سکتا. بات ہم ویسے سوال میں کچھ اور کرنے لگا تھا, آپ نے کہا تھا تقسیم نہیں ہے اس لیے ہم یہاں پر آ گئے. میں کہہ رہا تھا ٹائمنگ کے لحاظ سے, حالات کے لحاظ سے آپ کے خیال میں یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے کہ الیکشن لڑا جائے, پی ایس پی اپنے آپ کو آزمائے؟ آپ کا میسج ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہاں پہ الیکٹورل پالیٹکس کرنا ایک علیحدہ بات. ایک سیٹ پہ, ایک سیٹ, 2 سیٹ, جتنے بائی الیکشن کروں گا اس کے بعد اس سیٹ والوں کو جس سے ووٹ لوں گا, جو ہزاروں جو لوگ جیت بھی جاتے ہیں, تو کیا کروں گا خدمت ان کی, بس آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے میں لوگوں کو. آپ کو اپنی سیاسی پتہ چلے گا نا, سیاسی ووٹ بینک کتنا ہے. نہ پریشان ہو نا, مجھے پتا ہے اپنی سیاسی, میں پریشان نہیں ہو رہا, لیکن پیمانہ تو وہی ہے نا. نہیں پیمانہ مجھے پتا ہے, یہ بات آپ کی بڑی پھر چلتی ہے بعد میں جب آپ کہتے ہیں نا پریشان مت ہو. پیمانہ اس لیے تو نہیں ہونا بھائی پریشان. یہ پیمانہ ہے نا جلسہ, لوگ, خلق کی آواز, کیا کہ رائٹنگ آن دا وال, زبان خلق کو کیا کہتے ہیں, نقارہ خدا سمجھو, کیا کہتے ہیں, ایسی ہے نا کچھ. جی زبان خلق ہے نا, یہ جو لوگ نکلتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر جمع ہوئے تھے, ہم نے یہاں جلسہ کیا, ہم تمام ٹاؤنز میں جا رہے ہیں وہاں پر جلسہ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں. میں کسی کو تسلی دینے کے لیے, میں سمجھتا ہوں اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی کہ میں ایک سیٹ پہ الیکشن لڑوں, ان کو اپنے جو جھوٹے وعدے کریں ان کے ساتھ, اور پھر جا کر میں صرف لوگوں کو, دنیا کو بتانے کے لیے کہ بھائی ہاں بھائی مجھے یہ ثابت کرنا تھا, اس لیے میں نے آپ کو جو ہے وہ اسکیپ گوٹ بنایا. نہیں یار کیا بات ہے, میں یہ کام نہیں کروں گا. جب آپ آئے تھے اس وقت آن دا فیس ابھی جو نظر آ رہا ہے ایم کیو ایم ایک تھی, اب اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں جاتے کہ الگ ہے یا نہیں. اب ایم کیو ایم ایک ڈیوائڈ ہے, ایم کیو ایم لندن, ایم کیو ایم پاکستان. یہ سیاسی طور پہ میں پوچھ رہا ہوں, آپ کے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ پہلے آپ جب الطاف حسین کو ٹارگٹ کرتے تھے, آپ ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کر رہے تھے. اب الطاف حسین ایک الگ اینٹی ہے, ڈاکٹر فاروق ستار کی ایک جماعت الگ ہے.
میں نے اس کو فائدے نقصان کے طور پر کبھی سوچا ہی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ فائدہ ہے نقصان ہے. میں نے تو جو ہے وہ سامنے کوئی بھی فرعون ہو, میں نے ٹھیک بات اور سچ بات کرنی ہے جب تک میری سانسوں میں سانسیں ہیں. میں نے یہ نہیں دیکھنا ایک ہیں دو ہیں غلط ہیں صحیح ہیں, وہ میں نے اس بیسس پہ اپنے فائدے. میسج اور آپ کی آئیڈیالوجی تو ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, میں سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں, سیاسی طور پہ ووٹ تقسیم ہوگا یا آپ کو فائدہ ملے گا. اس بیسس پہ میں نے اپنی انالیسز اپنی اسٹریٹجی کی نہیں ہے, کرتا ہی نہیں ہوں میں. کوئی بھی ہو جائے دوبارہ ایک ہو جائیں جی 20 اور جمع کر لیں اپنے ساتھ, تو کیا میرے اسٹانس چینج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. آپ کے اسٹانس تو چینج نہیں ہوگا. مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ شہزاد, مجھے میرے پاس سوال کا اس لیے جواب نہیں ہے کہ میں نے اس بیسس پہ انالیسس کی نہیں ہے یار کہ ان کے دو ہونے سے فائدہ ہے مجھے نقصان ہے. نہیں بھائی ہو جائے, مجھے تو پرواہ ہی نہیں اس والی بات. بٹ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مہاجر ووٹ بینک اب ڈیوائیڈ ہو چکا ہے؟ جب ایک تھے کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہوا ہے مہاجر, ٹائم ول ٹیل یو. یہ تو ایک کلفی بیچ رہے ہیں یہ کہ مہاجر ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اچھا اس والی بات پہ ذرا ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. آپ نے اس پہ تقریر میں بھی ذکر کیا تھا. نہیں تقریر میں یہ والی بات نہیں, اس کا ذکر نہیں ہوا. میں اب بولتا ہوں. مہاجر جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے آنے کے بعد سب باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ مہاجر ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اچھا بھائی ان لوگوں کے لیے اور آپ کے لیے اگر آپ بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم آئے 3 مارچ کو ہیں, تو 2 مارچ کو تو یہ ووٹ ڈیوائیڈ نہیں تھا نا. 2 مارچ کو تو مصطفیٰ کمال نہیں تھا یہاں پہ, مہاجر کا ووٹ ایک جگہ تھا. یہ فاروق ستار بھی الطاف حسین کے ساتھ جی بھائی یہ بھائی کر رہے تھے. الطاف حسین صاحب اپنی پوری جوبن پہ تھے, بالکل تمام راوی چین لکھ رہا تھا مینڈیٹ ایک مہاجر ووٹ ایک. تو کیا اس شہر میں دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں؟ کیا حیدرآباد میں دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں؟ کیا یہ شہر کھنڈر نہیں بنا ہوا تھا؟ کیا یہ شہر کچرا کنڈی, سن لیں میری بات, کیا یہ شہر کچرا کنڈی نہیں بنا ہوا تھا؟ کیا یہاں پر ادارے نہیں چھین گئے تھے؟ کیا یہاں پر جو ہے وہ بجلی نہیں جا رہی تھی؟ کیا یہاں پر اسکولوں میں تعلیم تھی؟ کیا ہو رہا تھا جب مہاجر ووٹ مینڈیٹ ایک تھا؟ یہی الطاف حسین صاحب اسی مہاجر عورتوں کو جمع کر کے, بچوں کو جمع کر کے, اپنی گلی میں جمع کر کے کیمرے لگا کر یہ سمجھا رہے تھے کہ جو ہے وہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں. ایک تھا مینڈیٹ. لندن میں بیٹھ کر کیمرے لگا کر کہتے تھے بھیجا کیسے نکالا جاتا ہے, انسان کو کیل کیسے ٹھوکے. ایک تھا مینڈیٹ. اے پی ایم ایس او کے بچوں کو بٹھا کر, سنو, اے پی ایم ایس او کے بچوں کو بٹھا کر کہتے تھے کہ اگر قائد ہوتا تمہاری جگہ کارکن ہوتا تو میں 100 بندے اکیلا مارتا. کیا تھا؟ ایک تھا مینڈیٹ. تو کیا میں جملہ کمپلیٹ کر لوں, کیا اس بات پہ کہ مہاجروں کا مینڈیٹ ایک رہے اور یہ ساری خرافات چلتی رہیں؟ بھائی مہاجر سنیں میری بات, آپ سے کہہ رہے ہیں بہت زبردست ہو اگر کراچی کی عوام, سندھ کی عوام, پاکستان کی عوام پرفارمنس پہ ووٹ دے. مسئلہ یہ سر آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انٹیریئر سندھ میں اگر کام نہیں ہوتا آج بھی ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑتا ہے نا. I'm not responsible for that. میں تو آپ کو مہاجر ووٹ کی بات کر رہا ہوں, میں اس کی بات کر, اس پہ بھی آ جاؤں گا. میں کہتا ہوں سارے مہاجر مل کر اکٹھے دوبارہ جا کر الطاف حسین کو 300 سالوں کے لیے مینڈیٹ دے دیں. مصطفیٰ کمال کا بگڑے گا. I have got nothing to lose. میرا کام تھا وہ ہو گیا. میں نے جو کام کرنا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو کام کرانا تھا, آواز لگانے والا کام, میں نے اپنا کام کر دیا. مجھے کو کیا دیں گے لوگ ووٹ دے کے؟ سارے لوگ مل کر فاروق ستار کو صحیح سمجھتے ہیں ووٹ. اگر یہ ایک حقیقت نہیں ہے, الطاف حسین, مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار میں مہاجر شعور والا ہے. یہ جو آ رہا ہے نا یہ ایسی بے شعور ہے, ورنہ ہم پکا قلعے میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ خاطر جمع رکھیے مہاجروں کا مینڈیٹ نہیں ڈسٹریبیوٹ ہونے والا, مہاجروں کا مینڈیٹ آنے والا ہے ہمارے پاس ہے مہاجر کا مینڈیٹ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ مہاجر آج تک ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے آئے ہیں بڑی تعداد میں, وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی رہی ہے, آلدو کہ کراچی کے حالات, حیدرآباد کے حالات بہتر نہیں ہوئے, گورننس میں شاید وہ بہتر نہیں ہوئی, وہ کام نہیں ہوا, لیکن پھر بھی یہ فیکٹ تو رہا ہے نا. ہاں تو میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کب کہہ رہا ہوں, تو اس کے اوپر کہیں نہ کہیں تو یہ تو فیکٹ رہا ہے نا, ہسٹری رہی ہے نا ساری. لیکن مہاجر بھائی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس والی بات کو, اس نیریٹو کو کیا کیا انہوں نے 30 سالوں میں, اس نیریٹو کو بیچا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بیچا ہے, حکومتوں کو بیچا ہے, نواز شریف صاحب کو بیچا ہے, زرداری کو بیچا ہے, زرداری صاحب کو بیچا ہے انہوں نے, پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھیجا کہ دیکھو بھائی ہم مہاجروں کے نمائندے ہیں, تو میں چوری کروں تو مجھے پکڑنا نہیں, میں راک ایجنٹ بن جاؤں پکڑنا. اس لیے کہ بھائی مہاجر جو ہے وہ الطاف حسین صاحب, اور الطاف حسین نہیں تو کسی بھی ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ اس کی آبسیشن ہے, وہ ایم کیو ایم کے نام کے علاوہ کہیں اور جائے گا نہیں. اگر ایم کیو ایم کے, میں ایم کیو ایم کا نمائندہ ہوں, تو اگر مجھے پکڑو گے کہ میرے غلط کاموں پہ تو مہاجر بفر جائے گا, تو میں ہی سنبھالنے والا ہوں. تو مہاجر دیٹ مینس کہ انہوں نے مہاجروں کو اپنے ڈھال بنا کر ان کی شکلوں کو اتنا مسخ کر دیا کہ انہوں نے دنیا کی نظر میں بتا دیا کہ نہ یہ شعور والے ہیں. تو بہترین کام ہو جائے گا جی, بہت امپورٹنٹ بات ہے, نہ یہ شعور والے ہیں, نہ یہ علم والے ہیں, نہ یہ تہذیب والے ہیں, خدا نہ خواستہ, نہ یہ مطلب کوئی کیڑے مکوڑے بھیڑ بکریاں ہیں کہ وہ سب کچھ ساری گند بلا دیکھ کر, ان کی ساری خرافات دیکھ کر وہ اسی طرح سے ان کے پیچھے لگے رہے. ان کے پاس آپشن نہیں تھا. جب ان کے پاس آپشن آ گیا, ان کو آواز لگانے والا آ گیا,
اب لوگوں نے اپنا مینڈیٹ جو بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. تو یہ نیریٹو تو زمین بوس کر دی. میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں, میں پاکستان کی حکومتوں کو کہتا ہوں کہ آپ اس بات پہ جو ہے نا, اب آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ ہر جائز ناجائز بات پہ اس بات پہ آنکھ بند کر لیں کہ نہیں جی چونکہ مہاجروں کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے. آپ بھی دیٹ مینس پھر پارٹنرز ان کرائم ہے, نہیں ہے مینڈیٹ مہاجروں کا ان کے پاس. اور جو یہ بتاتا ہے مطلب وہ غلط بات بتاتا ہے. اس نیریٹو کو ہم نے پکا قلعہ میں زمین بوس کر دیا, دفن کر دیا. صحیح ہے, ایک بریک لیں گے مصطفیٰ کمال صاحب, اس کے بعد چند اور ایشوز پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مصطفیٰ کمال صاحب چیئرمین پاک سرزمین پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حماد صدیقی کے حوالے سے آپ سے پہلے بھی میری بات ہوئی تھی جب آپ آئے تھے, اور اس وقت ایک شاید یہ تاثر تھا کہ وہ آپ کی پارٹی جوائن کرنے والے ہیں, لیکن آپ نے ان کو ڈیفینڈ کیا. خاص طور پہ بلدیہ فیکٹری والے کیس میں آپ نے یہ تک کہہ دیا کہ مجھے پھانسی لٹکا دینا اگر اس پہ یہ جرم ثابت ہو جائے. وہ تو ابھی تک پاکستان کی عدالتوں میں نہیں پیش ہوئے, لیکن رحمان بھولا جو مرکزی ملزم ہے اس نے پولیس کے سامنے اور اب میجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان دے دیا کہ میں نے آگ لگائی, زبیر چریا کے ساتھ لگائی اور حماد صدیقی کے کہنے پہ لگائی کیونکہ فیکٹری مالکان نے بھتہ دینے سے منع کر دیا تھا. آج بھی ڈیفینڈ کریں گے حماد صدیقی کو؟ آج بھی ڈیفینڈ کروں گا حماد صدیقی کو. آج بھی میں اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں. رحمان بولا کو آپ جو چاہو کرو, وہ خود بول رہا, لڑکاؤ اس کو پھانسی دو. اچھا ہے کہ جو ہے وہ حماد صدیقی کو آج بھی میں اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں. دیکھیے حماد صدیقی میری پارٹی کا کارکن نہیں ہے نمبر 1, ٹھیک ہے. حماد اس نے رحمان بولا نے, ابھی میں دیکھ رہا تھا جب یہ والی جی آئی ٹیز چل رہی تھی تو لندن سے بھی بیان آ گیا, فاروق ستار کا بھی بیان آ گیا کہ بھائی بڑا زبردست ہے اور جن کو یہ بڑا خوش آئند کام ہے پکڑا جانا, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو اور لوگوں کو پکڑیں اور چیزیں کریں, ٹھیک ہے. دونوں اگلے دن جو ہے وہ 2 پیجز اور آ گئے جی آئی ٹی کے جس میں رؤوف صدیقی کا بھی نام آ گیا. اب جو ہے وہ لندن کو بھی پریشانی ہو گئی, اس کو بھی پریشانی ہو گئی, یہاں والے کو بھی ہے, اور کہتے کہ نہیں جی یہ اب ایم کیو ایم کو ملوث کرنا غلط بات ہے. اب تم جو ہے وہ جب تم نے لوگوں کو مروا دیا ہے, پکڑوا دیا ہے بغیرت, تم جو ہے وہ تمہیں شرم نہیں ہے, تم نے پوری نسل تباہ کر دی ہے. جب تمہارا نام آئے تو کہہ رہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایم کیو ایم کو ملوث کرتے ہو. اب جو ہے اچھا بھائی, تو ابھی تو ایک تو اس والی بات کا جواب دیں. رؤوف صدیقی کا بھی نے آج تو ڈرائی کیا ہے کہ مجھے کہنے میں سے نہیں ہے. رؤوف صدیقی تو منسٹر ہے نا, ابھی جو ہے رؤوف صدیقی تو منسٹر رہے نا, کہنے میں نہیں ہے. رحمان بولا کہہ رہا ہے نا بھائی جیسا ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اب میں جو ہے وہ اور ایکسپلین کروں. دیکھیے جی, میرا کارکن نہیں ہے حماد صدیقی جی, میرا ذمہ دار نہیں ہے حماد صدیقی. آئی اسٹل اون مائی ورڈز کہ جی جو میں نے کہا تھا. سنیں اس لیے کہ میرا آج بھی یہ کنوکشن ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا. جو بھی بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, نمبر اس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے, نمبر 1, ٹھیک ہے. اچھا اگر فرض کریں کیونکہ یہ جی آئی ٹی نہیں ہے, پہلے آپ لوگ کہتے تھے جی آئی ٹی بنتی ہے تباہ ہو جاتی ہے میجسٹریٹ کے سامنے. سر میجسٹریٹ کے سامنے بھی کوئی پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ والی کیا باتیں کر رہے ہیں. پاکستان کی عدالتیں ساری چیزیں, بندے کو پھانسی پہلے دیتے ہیں, اس کے بعد 2 سال کے بعد کہتے ہیں کہ جی اس کو رہا کرو. پتہ چلا 2 سال پہلے لٹکا دیا بھائی اس کو آپ. اور کتنی دفعہ یہ امجد صابری کے کتنے دفعہ قاتل پکڑے گئے ہیں ذرا مجھے بتائیں گے آپ یاد کر کے. ہاں, ہر 30 دن بعد ایک کبھی رینجرز کرتی تھی پریس کانفرنس, کبھی پولیس کرتی تھی پریس کانفرنس. کیا بھائی آج ہم نے اب فائنلی مراد علی شاہ نے کہا کہ کیپری ملوث تھا. ابھی میں پھر سن رہا ہوں کہ جو مراد علی شاہ نے جو چیز کی پریس کانفرنس کی ہے, پتہ چلا کہ وہ بھی بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ جو ہے وہ چلے جائیں اس کے اوپر. یہ جو صفورہ گوٹ والے تھے قاتل, صفورہ گوٹ کلنگ جو آغا خانیوں کی کلنگ کتنی دفعہ. تو یہ پاکستان میں یہ نارمز ہیں نمبر 1. کوئی بھی نعوذ باللہ یہاں پر نا وہ نہیں ہے, نہ فیڈرل منسٹری جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں, فیڈرل ہوم منسٹری والے جس طرح سے وہ باتیں کریں, خدا نہیں ہے وہ, نہ یہ. میں آج بھی اسٹینڈ کرتا ہوں نمبر 1. میرا آج بھی حماد صدیقی جب بولے گا کہ ہاں میں نے جو ہے وہ یہ آرڈر کی ہے اس کی ساری چیزوں کی, صحیح ہے, تو مصطفیٰ کمال جو ہے قوم سے معافی مانگے گا, پھر مصطفیٰ کمال کا وہ کرنا جو مصطفیٰ کمال نے کہہ رکھا. سنیں لیکن کیوں حماد صدیقی پھر آ کر عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہے؟ آپ سے تو رابطے میں بھی ہے نا. میرا کام نہیں, میں نے یہ بات نہیں کی مجھ سے رابطے میں. انیس ایڈوکیٹ صاحب نے اس والی بات کو چھوڑ دیں, آ جائیں گے جب آنا ہوگا. میں کیوں کر رہا ہوں شہزاد, سمجھنا ذرا اس والی بات کو. میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں میرا کیا واسطہ, میرا تو نہ کارکن ہے, نہ میرا مسئلہ ہے, نہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے میں بولوں نہیں جی ٹو ہیل وتھ اٹ. میں کیوں بدنامی لوں بھائی, اتنا بڑا کیس ہے. جن لوگوں نے 260 لوگوں کو جلا کر مارا ہے, جلایا ہے, انوالو ہیں, جو لوگ بھی انوالو ہیں, میرا اگر سگا بھائی بھی ہے نا اس کو آگ میں جلائے جانا چاہیے اس دنیا میں بھی,
مجھ پر میں کر ہی نہیں سکتا کہ میں آخرت کی آگ میں جلوں اس کی وکالت. میں اس کا جواب دے دوں آپ کو. مجھے کمپلیٹ کر لینا شہزاد پلیز, مجھے یہ امپورٹنٹ بات ہے. تو میں اس کی تو وکالت کبھی بھی نہیں کروں گا, اس کو اسی طرح سے آگ لگا کر جلا دینا چاہیے اس کو, بندے کو بھی نا. میں اس لیے یہ والی بات, میں ایک آدمی کو جانتا ہوں, میں اس کو جانتا ہوں. میں نے جو ہے جب 9 پہ تھا تو اس وقت وہاں تھا, میں نے 3 سالوں میں اس کو وہاں بھی, میں نے دبئی میں بھی میں نے دیکھا, میں اس کو میرا کارکن نہیں ہے. آپ نے کہا تھا 2000 درہم کی نوکری کر رہا ہے, 3000 روپے درہم کی نوکری کر رہا, میرا کارکن نہیں ہے. لیکن یہ میرے کیریکٹر کا مسئلہ ہے. میں الطاف حسین فاروق ستار نہیں ہوں, یہ میرے کیریکٹر کا مسئلہ ہے. ایک آدمی جس کے بارے میں میرا یہ جاننا ہے کہ بھائی ماننا ہے کہ نہیں یہ آدمی انوالو نہیں ہے, دنیا اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ قاتل ہے. میں صرف اس بات پہ کہ میری پارٹی کا امیج خراب ہو جائے گا, مصطفیٰ کمال کا امیج خراب ہو جائے گا, میری پولیٹکس دو پہ لگ جائے گی, میں کہتا ہوں ساری پارٹی مجھے چھوڑ کر چلی جائے, مجھے اللہ کے آگے جا کر جواب دینا ہے. اگر میں نہیں بولا اگر میں ایک آدمی کے حق کی بات نہیں کر سکتا تو میں خاک حقوق دلاؤں گا اس قوم کے لیے, میں تو کمپرومائز کروں گا. لیکن آپ کیا یہ کہتے ہیں, میں الطاف حسین نہیں ہوں, نہ میں فاروق ستار ہوں کہ اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے بچوں کو قربان کیے جاؤ. سہولت مرزا مر گیا پھانسی, تم تصویریں کھنچاتے تھے جا کے اس کے ساتھ. ابھی تم نے یہ شاہد حامد کو جس نے مارا تو وہ سہولت مرزا کی اگر آپ الطاف حسین نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب تو آپ سمجھتے ہیں پرسنل دشمنی سہولت مرزا کو کہ بھائی اس نے مروایا. سوال میرے پاس بہت سارے, اس لیے میں چاہ رہا ہوں اس کو آگے بڑھیں اور بھی آگے پروگرام ہے کہ ہر بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. سہولت مرزا مر گیا اور آپ کہتے ہیں میرا تعلق نہیں ہے. بھائی تمہارے ایم این اے منسٹر سب لوگ تم سے بات کرتے تھے لندن, یہ اسی طرح کے لوگ ہیں. میرا کیریکٹر اور الطاف حسین کے کیریکٹر میں فرق ہے. میں کسی ایک لڑکے کے لیے اپنی پوری پارٹی کنوکشن, ہاں اگر عمار صدیقی آ کر بغیر تشدد ہوئے وہ یہ کہے کہ ہاں وہ کہے کہ ہاں میں اس میں انوالو ہوں, میں کہتا ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھ کر معافی مانگوں گا قوم سے, اور پھر کہوں گا کہ جو میں نے کہہ رکھا ہے اپنے بارے میں مجھے بھی مار دو. صحیح, لیکن آپ کو لگتا ہے پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں میرا کیریکٹر الطاف حسین والا نہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا نام آیا ہے جی آئی ٹی میں نہیں, اب ایک اقبالی بیان ہے تو حماد صدیقی کو آنا چاہیے, کورٹ میں پیش ہو اور اپنے آپ کو پیش کریں عدالتوں کے سامنے. وہ ٹائمنگ میں اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے نا, نہیں کریں گے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اس کے بعد. وہ بالکل, وہ جو ہے بالکل ڈیفینیٹلی کورٹ میں اس کو ڈیسائیڈ ہونا ہے, ڈیفینیٹلی کورٹ میں ڈیسائیڈ ہونا ہے, ان کو آ کر کلیئر کرنا چاہیے اپنے آپ کو, وہ بالکل کرنا چاہیے. اچھا آپ نے یہ پوچھا نا کہ میں کیوں ڈیفینڈ کر رہا ہوں, اس پہ کانسپریسی یہ بنتی ہے کہ یار حماد صدیقی اور انیس قائم خانی صاحب ایک ہی گروپ کے تھے تو شاید تانے بانے وہاں ملتے ہوں, اس لیے پی ایس پی ڈیفینڈ کرتی ہے. اچھا تو اس گروپ میں تھے, تو اس گروپ میں جو ہے اس کے اوپر انیس قائم خانی کے اوپر انیس قائم خانی قائد تحریک تھے؟ نہیں, بالکل نہیں. تو پھر اس کے بعد الطاف حسین کا نام کیوں نہیں آتا یار, ندیم اسد کا نام کیوں نہیں آتا, ایم انور صاحب کا نام کیوں نہیں آتا, اتنے ننھے کیوں آپ لوگ؟ پھر یہ تو حماد صدیقی صاحب بتائیں گے نا کہ اگر انہوں نے کیا ہے نہیں کیا, اگر کیا تو کس کے کہنے پہ کیا ہے. تو ابھی تو نہیں آیا حماد صدیقی, تو ابھی تک بھائی اسی دن اسی ایف آئی آر میں نام ڈالتے نا الطاف حسین کا کہ ہر چیز اب الطاف حسین کی مرضی ہوتی ہے. نہیں میٹھا اب کڑوا تھوڑ نہیں, حماد صدیقی پہ پارٹی ختم نہیں ہو جاتی, انیس قائم خانی پہ پارٹی ختم نہیں ہو. بھائی صاحب پھر ہمت پیدا کرو, الطاف حسین کا نام لو, پھر ایم انور صاحب کا نام لو. کون لینا, رحمان بھولا نام لے تو لے رہا, اور کون نام لے گا اس کا, جو مرکزی ملزم ہے وہی نام لے گا. آگے بڑھتے رحمان بھولا کو جی آئی ٹی کس نے بنائی, یہ ساری چیزیں میں جو ہے بس چھوڑو, ابھی آگے بڑھتے ہیں سب ہو جائے گا کلیئر. اس میجسٹریٹ کے بیان پہ بھی آپ کو یقین چھوڑو نا, آگے بڑھتے ہیں. یہ ڈاکٹر ارشد العباد صاحب گورنر رہے 14 سال, پرائم منسٹر تبدیل ہوتے رہے, چیف آف آرمی سٹاف تبدیل ہوتے رہے, ایجنسی کے سربراہ تبدیل ہوتے رہے, سندھ حکومتیں چینج ہوتی رہی, وہ ہٹے نہیں. آپ آئے, آپ نے 4 باتیں کی, پھر پریس کانفرنس کی اور ڈاکٹر ارشد العباد صاحب کو فارغ کر دیا گیا. یہ ہوا کیا آپ کے سامنے جو ہوا؟ نہیں, یہ آپ لوگوں کی جو لڑائی تھی اس کے ریاکشن میں یہ ہوا ہے, یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ایسا لگتا ہے کہ پلانٹڈ تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہنا ہے, اس کے 1 ہفتے بعد ان کو فارغ کر دینا ہے؟ جو سانو کی جو دل چاہے سمجھو, حقیقت کیا ہے؟ میں تمہیں کیوں تسلی دے دوں, حقیقت جان گئے, ساری حقیقت میں بتاؤں, جو دل چاہے سمجھو, جو کانسپریسی تھیوری بنانی ہے بناؤ, سارے سوالوں کا جواب سمجھتے رہو, جو سمجھنا ہے بھائی. جو میں نے جو کیا وہ سامنے کیا, میرے پیچھے کوئی پلان چلا نہیں تھا, میں نے اللہ تعالیٰ کرنے والا. آپ نے یہ بھی کہا تھا جس دن ان کو فارغ کیا ایک دن پاکستان میں نہیں ٹھہریں گے, یہ چلے جائیں گے دبئی, اور وہ چلے گئے. پھر اور باتیں بھی مانا کرو نا. ابھی تو میں پوچھ رہا ہوں یہ ہوا کیا؟ 14 سال سے ایک شخص کو کوئی ہٹا نہیں سکا, مصطفیٰ کمال صاحب آئے, 2 پریس کانفرنس اور گورنر فارغ. اللہ بڑا ہے, اللہ کرنے والا ہے. اور باتیں بھی مانا کرو پھر میری. جھوٹ نہیں بولتا, میں نہیں بول رہا ہوں میں ابھی جھوٹ, ٹھیک ہے. کسی کو بچانے کے لیے, کسی 2 لوگوں کو 2 دلوں کو توڑنے کے لیے شاید میں آپ سے جھوٹ بول دوں, شہزاد فلاں آپ کے لیے جو اچھی بات کر رہا تھا, فلاں کو بول دوں آپ کے لیے, یہ تو شاید میں کبھی کر دوں کہ جو ہے وہ کسی 2 دلوں کو جوڑنے کے لیے, تاکہ آپس میں لوگ جو ہے وہ ایک ہو جائیں. لیکن میں پلان کر کے, کانسپریسی کر کے
मैं मुझसे मेरे डी ने, लेकिन आपको लगता है कि वो आपकी जो बातें थी उसी का ये एक रिएक्शन है? थी ना, मेरी बातें सच, उसका रिएक्शन है, ये समझते हैं उनको हटाया जाना? आई वुड नॉट लाइक टू, मतलब ये विकेट आपको देनी चाहिए उनकी? आई वुड नॉट लाइक टू स्पेकुलेट ऑन दैट। मैं कि मुझे देनी चाहिए, किसी को देनी चाहिए। दुनिया को जो समझना समझे, सब जो मैंने जो कुछ किया सबके सामने किया, छुप कर नहीं किया। वो जो कुछ करते थे छुप कर करते थे। एक ही दिन वो बाहर आए, बिल से बाहर आए, एक दिन में उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 टॉक शोज, बस वो उनके लिए जो है ना, वो उनके लिए काफी था। 14 सालों में एक ही दफा बोला है वो आदमी। अच्छा, मजे की बात है, किसी के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने। इससे रिलेटेड अल्ताफ हुसैन साहब ने 13 सालों के बाद उसको अपनी पार्टी से निकाला। लोगों से बोल रहा हूं मैं, 13 सालों के बाद अपनी पार्टी से निकाला। ठीक है, किस बात पे निकाला? इसलिए कि 13 सालों में तूने कराची हैदराबाद का कुछ नहीं किया, तालीम तबाह कर दी, बोर्ड ऑफिस तबाह कर दिए, यूनिवर्सिटी कोई नहीं बनाई। हैदराबाद में भी यूनिवर्सिटी जो है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि रहमान मलिक कह रहा हूं मैं, मलिक रियाज आकर जो है वो बना रहे हैं यूनिवर्सिटी। 14 सालों से जिसका गवर्नर, उसके शहर में यूनिवर्सिटी जो है वो खैरात में बनवा रहे हैं, और उस पर भी जश्न मना रहे हैं। इस बात पे नहीं निकाला 13 सालों के बाद। किस बात पे निकाला? 13 सालों के बाद उनकी अल्ताफ हुसैन साहब की बहन के घर पे छापा पड़ जाता है। उस छापे पे गवर्नर से बोला जाता है कि भाई तुम बयान दो, शोर मचाओ। गवर्नर ने किसके लिए जो है वो आज तक बयान दिया है? गवर्नर उस वक्त 13 बात उनको निकाला गया पार्टी से, वो उसने बयान नहीं दिया, उसको इस वाली बात पे पार्टी से निकाल दिया गया। अच्छा, आजकल फिर कांटेक्ट में माशाअल्लाह। अच्छा, इन लोगों की कोई लड़ाई नहीं है, मैं बताऊं। इज्जत वज्जत इन लोगों के लिए आनी जानी चीज है। इन लोगों, वो कहते हैं ना, इज्जत आनी जानी चीज है, इंसान को बेगैरत होना चाहिए। तो ये टिका के बेगैरत लोग हैं, टिका के, जहां पर खत्म हो जाती हदें। अभी फिर एक है सारे, फिर अल्ताफ हुसैन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो है वो, मैं अब ये ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे मत चला ना, लेकिन मैं दे रहा हूं, फिर एक है सारी। कभी अलग नहीं थे ये शहजाद, कभी अलग नहीं थे, सब ताने बाने सारे। जो इसलिए कि गवर्नर जैसे आदमी को अल्ताफ हुसैन जैसा 2 नंबर आदमी सूट करता है। लेकिन आपके ख्याल में चले गए फारिग? आपने तो कहा था ना ECL पे डालो, मुकदमा चलाओ, 12 मई फलाना, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके ख्याल में खत्म केसेस, अब कुछ नहीं चलेंगे उनके ऊपर? अब ये तो हुकूमत है पाकिस्तान से पूछो। अच्छा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल आपसे कि आप एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी हैं या नहीं, आप कहते हैं या नहीं है, लेकिन इस तासुर को आपके ख्याल में? बोर्ड लगा लूं मैं, एस्टैब्लिशमेंट में बोर्ड लगा के बैठ 9 महीने में बैज लगा दूं। बैज एक होता है हकीकत, एक होता है परसेप्शन, और सियासत में तासुर बहुत मैटर करता है। तो उस तासुर को जाहिल कर दिया आपने, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने CM सिंध ने भी ये सवाल किया था उनसे कि क्या आप एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है PSP को? क्या ऐसा है कि जो PSP में चला गया वो साफ सुथरा हो जाएगा? जब उस लेवल पे ये तासुर जाए और ये डिस्कशन हो, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बात है। तो ये तासुर जाहिल हो गया? आपका क्या ख्याल है, तासुर जाहिल हो गया? मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जवाब देता हूं। उन्होंने तो एक जाहिर सी बात है कहा कि हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं, कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। चीफ मिनिस्टर कोई नाउजुबिल्लाह को खुदा तो लगा हुआ नहीं है। अगर आप फैक्ट्स पे बात कर लें तो मैं कैसा एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूँ कि मैं अपने प्रेसिडेंट, मेरा जो है वो 4-5-6 महीने की पार्टी, 4 महीने मेरे प्रेसिडेंट बन, राइट हैंड जो मेरा आदमी है वो 4 महीने झूठे मुकदमे में बन हैं। 2015 में FIR कट रही है और मैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूँ, और झूठा नाम डल रहा है उसका। मैं कैसा आदमी हूँ कि मेरे ऑफिस के सामने, कैसा एस्टैब्लिशमेंट, मेरे ऑफिस के सामने से जो है वो बंदूक उठा के रेंजर ले जाती है। हम ये चीख पुकार नहीं कर रहे, हम ये माओ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करवा रहे, और जितने लोग जिस तरह से हमारे ऊपर, जिस तरह से पहले दिन से लेकर प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, और हमारे प्रोग्रामों से, हमारी चीज़ों से इन्होंने ये लोग पकड़ रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बेकसूर होंगे वो तो फिर क्यों कर रहे हैं? कोई टारगेट किलर अगर आया होगा तो कर रहे होंगे, क्या वजह क्या है? चलो अभी जो है वो पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, किस इल्जाम में लेके जा रहे हैं? फैशन है, MKM के ना फैशन है। अब ये तो उनसे पूछो कि भाई मैं कैसा एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूँ कि वो यहाँ पर वो हमारे लोगों को इस तरह से गिरफ्तार करते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं, और इस तरह से जो है वो अनीस कायम खानी को उन्होंने गिरफ्तार कर रखा। और एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी अगर जो है वो कामयाब हो रही होती तो पीर पगारा आज सूबा सिंध के वज़ीर आला होते, कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते, और आफाक अहमद जो है ना कराची का करता धरता होता। समझ रहे? तो मतलब आप समझते हैं कि उनकी पार्टी होने से कोई कामयाबी गारंटी नहीं होती? लोग मैटर करते हैं, लोग। ये हैदराबाद के इनमें लाखों लोग जलसे में जो एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है सर, बहुत लेकर आई है। बोल दो ना, हाँ नहीं बोल दो। किस वापस तो सवाल दोहराएं। हैदराबाद में लाखों लोग जो आए हैं जी, ये बाजारों में जो हम घूमे, ये एस्टैब्लिशमेंट के कहने? आपकी सियासी मेहनत से होंगे, मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है ना ये कहने के लिए।
لیکن یہ الزام مانا نہیں ہے آپ نے. میں کہہ رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں میں سیاسی محنت سے آیا ہوں. اچھا میری اسٹیبلشمنٹ بھی ہونے کے آپ کے پاس ثبوت ہیں کیا؟ یہی تو آپ نے سنا نہیں میرا جواب. میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہنے کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئے ہوں تو آپ کی سیاسی محنت ہوگی. پہلے والی بات پہ ثبوت ہے کیا کوئی؟ مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیں کہ کچھ لوگ جو آپ کی پارٹی میں آئے ہیں, منہاج قاضی کا ویڈیو آیا کہ میں نے پی ایس پی جوائن کر لی ہے, عمیر صدیقی دونوں کے اوپر قتل کا الزام ہے, دونوں اس وقت جیل میں. طاہر لمبا کے حوالے سے خبریں چل پڑی تھی جس کے اوپر را کا الزام لگایا تھا راؤ انور نے. اس کی فیملی نے کہیں پہ کہہ دیا تھا کہ ان سے کہا گیا تھا پی ایس پی جوائن کرو ورنہ جو ہے کیس میں اندر رہو گے. تو ان لوگوں کو کیوں لے رہی؟ تو ٹینٹڈ لوگ ہیں, قتل کے مقدمات ہیں ان کے اوپر. وہ جو ہے وہ بند ہیں, منہاج قاضی بند ہیں جیل میں, عدالتوں کے پیشیاں بھگت رہے ہیں, کورٹ میں جا رہے ہیں, عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں. جب عدالتوں سے سارا فیصلہ ہو جائے گا ساری چیز, ہم تو ان کو نہیں نکال کے لے کر آ رہے اس بیس پہ کہ وہ پی ایس پی میں آ گئے تو ہم اس کو بولیں پی ایس پی میں, مگر وہ نہیں. دیکھیے پی ایس پی میں کسی کو آنے میں کی وہ نہیں ہے. کیا انیس قائم خانی سے مل کے میں نے تبدیل کیا اپنے آپ کو. قادر پٹیل نے اس دن میرے پروگرام میں کہا ایم کیو ایم کے بہت سارے ورکر آ کے ملتے تھے انیس قائم خانی سے. 1500 لڑکے ہیں وہاں جیل میں. جب انیس بھائی جیل میں گئے تو جو ہے وہ جب ہماری بات سنی, جب میں 3 مارچ کو پریس کانفرنس کرنے کے لیے آیا ہوں تو 700 لڑکا تو اسی دن جو ہے وہ جیل میں ہماری پریس کانفرنس ان کے نعرے. ایسے لوگوں کیوں لیں گے؟ عمیر صدیقی رینجرز پہ قتل کا الزام, شاہد حامد کا الزام جو ہے وہ منہاج پر ہے. کر رہے ہیں اس کی ہم نکال تو نہیں رہے نا ان کو. ہم تو نہیں بولے نا جیل کے عمیر صدیقی کے لیے میں مظاہرے کر رہا ہوں, میں جو ہے منہاج قاضی کے لیے مظاہرے کر رہا ہوں. ہم ان کو تمام لیگل سپورٹ, ان کی ماں یا مائیں یہاں پر آتی ہیں, میں کسی ماں کو منع نہیں کرتا کہ ماں تم جو ہے وہ یہاں سے چلی جاؤ, تم فلاں کی ماں ہو. ہاں مجھے پتا ہے کہ ان کو اس نہج پہ لانے والا کون انسان ہے, ٹھیک ہے. ہماری اس بات پہ وہ ہمارے اس پیغام پہ یہ سارے لوگ کنورٹ ہوئے ہیں. میں اس وقت ذمہ دار ہوں ابھی کہ جب میں عدالتوں پہ انفلوئنس کروں میں تو نہیں کر سکتا, میں رینجرز پہ انفلوئنس کروں میں تو نہیں کر سکتا. تو اگر وہ جو بھی الزامات لگائے گئے, دیکھیں کوئی بھی اس پاکستان میں ادارہ جو ہے نا وہ فرشتہ نہیں ہے, نہ کوئی وہ جو ہے نعوذ باللہ اللہ میاں کی کوئی اتری ہوئی کوئی فورس ہے کہ اس نے جو بول دیا تو وہی ہو جائے گا. ہر آدمی کے اوپر 80 کیسز ڈالے میں, جس کو پکڑنا ہے اس کو پکڑتے نہیں ہیں, اور جو بسمی میں تو یہ سارے لوگ بھگت رہے ہیں. تو اس لیے یہ کورٹس میں جا رہے ہیں, یہ پیشیوں پہ جا رہے ہیں. اگر یہ کورٹ نے ثابت کر دیا, ڈیسیجن دے دیے کہ ہاں بھائی یہ لوگ اس طرح کے ہیں, تو میں کون ہوتا ہوں؟ آپ بھی تھوڑا سا ویٹ کر سکتے تھے نا. اگر ملزم ہی کی حیثیت سے باہر آ جاتے ہیں تو لے لیتے, اگر مجرم ثابت ہو جاتے تو نہ لیتے. آپ نے بھی جلد بازی کی نا ان کو لینے میں. دیکھو میں تو کسی کے پاس بھروسہ کیوں کر رہے ہیں ایسے لوگوں پہ؟ دیکھو شہزاد بھائی, میں تو کسی کے پاس نہیں جا رہا ہوں. میں نے پہلے دن ہی یہ والی بات کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں ساری برائی کی جڑ جو ہے الطاف حسین ہے. سارے مجرموں کے سردار الطاف حسین ہیں. ان سے تو آپ لوگ جو ہے وہ آپ ان کو وہ پاکستان مرد آباد کے بھی نعرے لگائیں, وہ را کے ایجنٹ بھی ہوں, وہ سارے جو آپ جو ان کو کہیں نہ کہیں مینیج کرو گے, ان کو کہیں نہ کہیں سے مینیج کرو گے, چیزیں کرو گے. اس کے بالا یہ جو نیچے کے ہیں یہ آپ کے لیے نعوذ باللہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں سارے, ان کے اوپر بس چلتا ہے آپ کا. جو اصل جڑ ہے اس کے اوپر آپ نہیں جاتے. نہیں بھائی, مجھے پتا ہے کہ ان لڑکوں کو خراب کس نے کیا, تو میں ایک کاز لے کر آیا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ کتنے گھر, کتنے خاندان, کتنی تباہ برباد ہو گئے ہیں. اس وقت بالکل ختم ہے. ایم کیو ایم لندن پہ ایسا لگتا ہے غیر اعلانیہ پابندی ہے, آپ کے خیال میں ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے یا مزید کچھ؟ نہیں, I'm nobody to comment on that. میرے لیے میٹر نہیں کرتا جو ہے وہ, یہ مجھ سے میں اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے. جی یہ ایم کیو ایم پہ پابندی کا تو آپ مطالبہ کر چکے ہیں پہلے بھی, کیونکہ را سے تعلقات ہے. دیکھیں وہ بات اور تھی, یہ والی بات جو ہے وہ ڈیفرنٹ بات ہے. اب ہم اس اسٹیج سے بہت آگے گزر گئے. اب یہ تاریخ لکھے گا کہ بھائی حکومتیں جو ہے وہ کتنی کمپرومائز کرتی رہی ہیں اور کیا کرتی رہی ہیں ساری چیز. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب وقت دینے کے لیے. پی ایس پی کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.